अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे कि आपने अपनी छत अपना घर स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इसकी क्या क्या शराइत हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई के बाद आपको किस तरह वो राब्ता करते हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे और किस तरह आपका जो ज़मीन का सर्वे किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और अगर कोई मज़ीद इसका शेड्यूल चेंज होता है, शेड्यूल चेंज होता है और मज़ीद अपडेट्स के लिए ये चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखें। हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपने अपना सबसे पहले तो अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है, फिर आपने फाइनल अप्लाई कर देना है कर्जा के लिए। तो ये सारा प्रोसेस आपको अलिफ से लेकर ये तक मतलब ए टू जी सारा गाइड किया जाएगा, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मतलब किस प्लाट के लिए या किस मकान के लिए आपको कितना कर्जा मिलेगा, कब आपने वापसी करना है। तो अब ये काफ़ी सालों से अपनी छत अपना घर स्कीम जो है ये सीएम पंजाब यानी कि मरीम नवाज की तरफ से जारी और सारी है। इस पे लोग अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को कर्जा जात मिले भी हैं। तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे जिस तरीके से हम आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह आपका कर्जा जो अप्रूव्ड हो जाएगा। पहले इसमें ये होता था कि आप सिर्फ खाली प्लाट के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बाद में इसे कैटेगरी वाइज जो है वो तकसीम कर दिया गया। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि अगर आप खाली प्लाट पर अप्लाई करना चाहते हैं, पंजाब के आप रहायशी होने चाहिए और आपका जो प्लाट है वो भी पंजाब में ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात पहले कन्फर्म। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास खाली प्लाट पंजाब में मौजूद है और इसकी मतलब पहले कुछ अकसाम है कि अगर आपके पास जो शहरी इलाके में ज़मीन है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो एक मरला से लेकर 5 मरले तक हो सकती है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी ये है कि अगर आपके पास देहाती इलाके में 1 मरला से 10 मरला तक ज़मीन मौजूद है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर देहाती इलाके में 1 से 11 मरले तक होगी या एक से 10 मरले से ऊपर होगी तो फिर उस पर अप्लाई नहीं हो सकेगा। अप्लाई हो भी गया तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद शहरी इलाके में भी आपका जो प्लाट है या आपकी जो ज़मीन है, आपका मकान है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो 1 मरला से 5 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 मरले तक मैक्सिमम शहरी इलाके में आपकी ज़मीन जो है वो हो सकती है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये कि 1 से 15 लाख के दरमियान आप जितना चाहें उस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 15 ही आपको दिया जाएगा। आप 5 लाख के लिए, 4 लाख के लिए, 8 लाख के लिए, जितना भी आप चाहें वो कैटेगरी आपने बस सेलेक्ट करनी है। फिर वो मतलब उससे ज़्यादा आपको वो कर्जा उस वक्त नहीं देंगे अगर वो इम्प्रूव्ड होगा। तो अगर बयान करदा शराइत के मुताबिक आपका जो खाली प्लाट है वो मौजूद है, उस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 से 15 लाख तक आपको बिला सूद कर्ज जो है वो दिया जाएगा, जो आपने 9 सालों में आसान अकसात पर वापसी करना होगा। ठीक है। अगर आपकी मतलब ज़मीन जो है वो तामीर शुदा है, ऑलरेडी प्लाट आपका जो है तामीर शुदा है, मकान बना हुआ है, तो उस पे 1 से 10 लाख तक आपको बिला सूद कर्ज मिल सकता है। तो अगर आप डबल स्टोरी जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट आप क्लियर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर की मरम्मत कर लें या मज़ीद वाशरूम वगैरह, मज़ीद कमरे वगैरह बना लें, तो उसके लिए फिर आप 1 से 5 लाख तक हुकूमत से बिला सूद ले सकते हैं। तो अब दोबारा से सुन लें, अगर आपके पास खाली प्लाट है तो 1 लाख से 15 लाख तक आपको मिल सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी जो प्लाट है वो तामीर शुदा है लेकिन आप चाहते हैं कि डबल स्टोरी बना लें तो 1 से 10 लाख तक आपको बिलासूद मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑलरेडी जो आपने तामीर शुदा मकान है उसमें मज़ीद कमरे बनाने हैं, कोई रिपेयरिंग करनी है, वाशरूम वगैरह बनाने हैं, जो भी करना है ना, उसके लिए आपको 1 से 5 लाख तक बिलासूद कर्ज जो है वो दिया जा सकता है। तो बकाया शराइत और भी हैं इसमें कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर लें कि शहरी इलाकों में कमेटी हदूद के अंदर एक था 5 मरला प्लाट या मकान रखने वाले अफराद। अब अफराद में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। तो 1 से 5 मरला तक शहरी इलाके में और देहाती इलाके में 1 से 10 मरला तक प्लाट रखने वाले
مرد و خواتین. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دونوں پوائنٹ ہو گئے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مرد و خواتین اور سرکاری ملازمین بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمر کی حد جو ہے وہ 21 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے جس کا اپلائی ہوگا. اپلائی کرنے کی کوئی بینک فیس اس میں نہیں ہے، کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے. آپ نے آن لائن اپلائی فری میں کرنا ہے اپنے موبائل سے ہی. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اسی کے مطابق آپ اپنے موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ قرض کی واپسی. قرض ملنے کے 3 ماہ بعد قسطیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرض کی واپسی 9 سال کی آسان اقساط میں آپ نے واپس کرنی ہوں گی. تو اس طرح سے آگے مزید ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے درکار دستاویزات کون کون سی. تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امیدوار کا اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے. شادی شدہ امیدوار اپنی اہلیہ کا شناختی کارڈ بھی ہمراہ لائیں، یعنی کہ اپلائی کرنے کے لیے ان کے پاس یہ موجود ہوں. پلاٹ یا مکان کی فرد اس کے پاس ہونی چاہیے یا رجسٹری ہونی چاہیے، مطلب کوئی بھی ثبوت ہو کہ آپ کی زمین وہ آپ کے نام پہ ہی ہے. اس کے بعد حکومت کی جانب سے جاری کردہ الاٹمنٹ لیٹر. اگر مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے برائے ثبوت کے لیے کہ وہ زمین آپ کی ہی ہے. اس کے بعد مطلب تحصیلدار سے تصدیق شدہ اشٹام، یعنی کہ یہ کچھ پوائنٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے زمین کے ثبوت کے طور پر تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے، قرضہ کے لیے. اب نیچے کچھ اہم ہدایات موجود ہیں کہ جائیداد کی ملکیت ثابت کرنے والی مذکورہ دستاویزات میں سے کسی ایک کا موجود ہونا لازمی ہے. شادی شدہ امیدوار کے لیے اہلیہ کا شناختی کارڈ فراہم کرنا ضروری ہے. جو افراد اس اسکیم کے تحت پہلے قرضہ حاصل کر چکے ہیں وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو اپلائی سے پہلے ریڈ کر کے سنائی ہیں. اسے پہلے غور سے سن لیں. جس بھی کیٹیگری میں آپ آتے ہیں اس کے لحاظ سے پھر آپ اپلائی کے دوران وہ اپنی کیٹیگری بھی سلیکٹ کریں گے. انشاءاللہ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو ہم اس میں آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے کس کیٹیگری کے لحاظ سے کیسے اپلائی کرنا ہے. تو ابھی ہم موجود ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، جس پہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ ان کی اس ویب سائٹ پہ موو ہو جائیں گے. اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اسے کلوز کر دینا. اب اس میں ایک بات ریڈ کرنے والی ہے کہ اگر آپ 1 سے 3 سالوں کے درمیان یہ جو قسطیں ہیں یہ واپسی کریں گے تو پھر آپ کا جو 20% ٹوٹل جو آپ لیں گے وہ گورنمنٹ اپنے کھاتے سے آپ کے مطلب ادا کرے گی. یہ مطلب سبسڈی ہوگی آپ کی. تو اگر 4 سے 6 سالوں کے درمیان واپسی دیں گے تو 10% گورنمنٹ اپنے کھاتے سے آپ کے کھاتے میں ادا کر دے گی. تو اس طرح یہ جو ہے آپ کے لیے ایک ریلیف بھی گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اس. تو سب سے پہلے تو اسے کٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا. آپ نے یہاں رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے رجسٹریشن کا ایک جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اب یہاں پہ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے کریٹ کرنا ہے. جس مقصد کے لیے اپنا فل نیم یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد CNSE نمبر یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد سن آف کو سلیکٹ کر کے اپنے والد کا نام یہاں پہ اس کے بعد فادر CNIC اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اپنا جینڈر یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ای میل یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو اپنے موبائل کا جو نیٹ ورک ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر کے آگے والا سارا نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد اپنی ڈویژن یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد تحصیل یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد اپنی سٹی کا نیم یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے. تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے. نیچے آپ نے 2 پاسورڈ لگا دینے ہیں. سیم پاسورڈ لگا کے آپ نے جیسے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے مزید جو باکسز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. آپ نے یہ جو باکسز ہیں ان سب کو چیک لگانا ہے. ان کے اوپر مطلب ٹک لگانی ہے، یہ چیک ہوتے جائیں گے. تو جتنے بھی نیچے اور بھی ہیں وہ آپ نے دوبارہ سے چیک لگانا ہے. اب یہ لاسٹ والا باکس ہے اسے بھی آپ نے چیک لگانا ہے. پھر آپ نے رجسٹر کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کنفرمیشن کے لیے ایک اس طرح کا پاپ اپ آئے گا. آپ نے دوبارہ کنفرم اینڈ رجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یو ہیو بین رجسٹرڈ سکسیزفلی، یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سکسیزفلی کریٹ ہو گیا ہے. اب آپ نے مزید اپنا ڈیٹا لاگ ان کرنے کی بات بتانا ہے. اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا جو CNIC نمبر لگایا وہ لگانا ہے. اس کے بعد لاگ ان پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے ابھی لگایا ہے. اس کے بعد جو کیپچا ہے وہ آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے MU
MUYTK یہ سارے آپ نے بڑے حروف میں لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سکسیزفلی لاگ ان ہو جائے. تو اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ جو باکسز بنے ہوئے ہیں انہیں آپ نے چیک لگانا ہے. ان میں آپ نے ٹک لگانی ہے. اس کے بعد اس باکس کو بھی آپ نے چیک لگانا ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے نیچے جو ہے پہلے ہم یہ فل کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا اسکرول ڈاؤن کریں گے. نیچے ہم لکھا ہوا ہے پروسیڈ, اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. تو مزید آپ نیکسٹ جو ہے وہ موو ہو جائیں گے. اب یہاں پہ مزید 3 اقسام کے آپشنز بنے ہوئے ہیں, جس میں سب سے پہلے جنرل انفارمیشن ہے, اس کے بعد ریکوائرڈ یا اٹیچ ڈاکومنٹس ہیں, اس کے بعد فیڈ بیک ہے. یہ 3 چیزیں جب فل ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا. اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل انفارمیشن آپ نے کیسے فل کرنی ہے. اب یہ سارے پوائنٹس آپ نے خود نہیں کرنے, پہلے انہیں مطلب سیکھنا ہے, ویڈیو میں سننا ہے, اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے, کیونکہ اس میں کچھ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں تو جو آپ کو ضروری ہوتے ہیں سمجھنا. ٹھیک ہے, پھر آپ اپلائی کرتے وقت مسٹیک کر دیتے ہیں. پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے. اب اپنی جو چیزیں آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے دی تھی وہ آلریڈی یہاں پہ آ چکی ہیں, اب اسے آپ نے دوبارہ نہیں دینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیٹ ورک سلیکشن ہے, اگر آپ کا کوئی اور موبائل نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد الٹرنیٹ سیل نمبر آپ کا یہاں پہ آئے گا. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے اپنی یہاں پہ لکھ دینی ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ نے ریلیجن بتانا ہے کہ آپ کا جو ریلیجن ہے مطلب مذہب آپ کا کون سا ہے. اس کے بعد ڈسیبلٹی بتانی ہے کہ آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, مطلب معذور تو نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو آپ اسے مطلب نو پہ رہنے دیں گے. یہ چیزیں کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور بقایا ڈیٹا بھی آپ نے ایسے ہی بتانا ہے. تو اس کے بعد اپنا جو میرٹل سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ. شادی شدہ ہونے کی صورت میں آپ نے یہاں پہ میرڈ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اپنی جو زوجہ ہیں ان کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے. تو اگر آپ مطلب کوئی زوجہ اپلائی کر رہی ہے تو خاوند کا وہ ڈیٹا یہاں پہ دے دے گی. ٹھیک ہے, مطلب اگر زوجہ کے نام پہ زمین ہے تو اس نے اپنا اوپر ڈیٹا دینا ہے, اور نیچے جو اسپاؤز ہے اس میں پھر اس کے خاوند کا نام آ جائے گا. یہ چیزیں تھوڑی سی غور سے سن لیں. ٹھیک ہے, جو مطلب خاوند ہے اگر وہ اپنا اپلائی کر رہا ہے تو اپنے وائف کا اس نے جو CNC نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اس کا فون نمبر لکھنا چاہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, ورنہ اسے خالی بھی رہنے دیں تو بھی اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد از سپاؤز کو اپلیکینٹ, مطلب اگر بلکہ اسے آپ بالکل خالی رہنے دیں, یہ آپ کے کام کا نہیں ہے. اس کے بعد پریئر لون, اسے آپ نو پہ کلک رہنے دیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں بے شک آپ نہ بھی ریڈ کریں, جو آلریڈی ہیں آپ نے اسے ہی رہنے دینا. اس کے بعد یہاں پہ اپنی ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد یہاں پہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ اپنا ضلع, اور اس کے بعد اپنی تحصیل یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. اپنی سٹی کا نیم یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے, اور یہ کرنے کے بعد آپ نے اپلیکینٹ کرنٹ ایڈریس یعنی کہ جو اپلائی کر رہا ہے وہ ابھی کہاں پہ رہ رہا ہے اس کا ایڈریس یہاں پہ لکھ دیں گے, جو کہ CNC کارڈ کے مطابق ہونا چاہیے. یہ چیزیں کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. تو اب یہاں پہ نیچے آ جاتی ہے پراپرٹی انفارمیشن, یعنی کہ جو جس پلاٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا آپ نے ایڈریس یہاں پہ بتانا ہے. جو اس کا مطلب جو پوچھ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ہر چیز بتا دینی ہے. اویلیبل پلاٹ سائز, یعنی کہ جس پلاٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ کتنے مرلے کا ہے, اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں پہ پہلے کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپ ٹو, مطلب تک. اپ ٹو کا مطلب ہوتا ہے تک, اگر 5 مرلہ تک ہے یا 4 مرلہ تک ہے, 3 مرلہ تک ہے, جو بھی جتنے بھی مرلے ہیں نا آپ کے اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینے ہیں. تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں 8 مرلے اپنے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اونرشپ ٹائپ لکھنی ہے. اب یہاں پہ جیسے ہی اپنا کلک کرنا ہے نیچے اقسام آ جائیں گی کہ آپ مطلب جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے زمین کا وہ کون سا ہے, وہ ایفیڈیوٹ ہے, اس کے بعد یا الاٹمنٹ لیٹر ہے, یا فرد ہے, یا اونرشپ ڈاکومنٹ ہے, یا رجسٹری ہے. ان میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے لحاظ سے آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے. اور عام طور پر یا تو رجسٹری ہوتی ہے یا فرد ہوتی ہے, تو ہمارے کیس میں فرد ہے جس کا ہم اپلائی کر رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے, یہ سلیکٹ ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے. اپنی جو زمین یہاں پہ آپ کے موجود ہے جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مطلب سرگودا ہمارا جو ہے ڈویژن بنتا ہے جس پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ مطلب ڈسٹرکٹ کون سی بنتی ہے, ڈسٹرکٹ جو بھی آپ کی بنتی ہے اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد تحصیل بتانی ہے کہ کون سی تحصیل ہے. ہمارے تینوں کیسز میں سرگودا ہی ہماری تحصیل, ڈویژن, ڈسٹرکٹ ساری چیزیں سرگودا ہی ہیں, اس لیے ہم سرگودا کو ہی تینوں آپشنز میں سلیکٹ کر لیں گے.
تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد یہاں پہ سٹی نیم لکھنا ہے. ہمارے کیس میں اب سٹی بھی سرگودا ہی بنتی ہے تو اس کے لحاظ سے ہم سرگودا یہاں پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے کمپلیٹ ایڈریس آف پلاٹ اینڈ نیئر لینڈ مارک. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا پلاٹ ہے، جس زمین پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں، وہ کس جگہ پہ واقع ہے، اس کے نزدیک ترین کوئی مشہور جگہ کا نام آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے اپنے کیس میں لکھ دی ہوئی ہیں، ساری چیزیں سلیکٹ کر لی ہیں. اب نیچے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے. اب نیچے آ جاتی ہے لون اماؤنٹ، یعنی کہ آپ کتنا قرضہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ کچھ اہم پوائنٹ ہیں جنہیں آپ نے غور سے سننا ہے. سلیکٹ لون کیٹیگری، یعنی کہ آپ کی لون کیٹیگری کون سی ہے. یہاں پہ کلک کریں گے. اب یہاں پہ 3 آپشنز مزید ایڈ کر دیے گئے ہیں. اگر آپ خالی پلاٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے پہلا پوائنٹ کنسٹرکشن آف نیو کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ مزید کمرے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ڈبل سٹوری بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سیکنڈ والا کرنا ہے. اگر آپ مزید کمرے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا جو گھر ہے وہ ریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کیس کے لیے آپ نے 1 سے 5 لاکھ تک جو تیسرا آپشن ہے اسے آپ نے چوز کرنا ہے. تو ہمارے کیس میں یہی ہے، اس لیے ہم جو تیسرا آپشن ہے یہ سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد آگے ریکوائرڈ لون اماؤنٹ، یعنی کہ کتنا قرضہ آپ لینا چاہتے ہیں. تو ہم 5 لاکھ لکھ دیں گے کیونکہ ہم 5 لاکھ تک ہی لے سکتے ہیں میکسیمم. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 5 لاکھ. تو یہ لکھنے کے بعد آگے آ جاتا ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ، یعنی کہ کس بینک کے تھرو آپ کو قرضہ ملنا چاہیے. اگر گورنمنٹ دے گی تو کس بینک کے تھرو دینا چاہیے اسے، تو وہ آپ نے خود یہاں پہ بتانا ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اب اس میں اخوت بینک بھی ہے، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام بھی ہے. اس کے بعد آگے مزید آپشنز ہیں. اب ہم کر لیتے ہیں اپنے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، یعنی کہ NRSP جو بینک ہے اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے مزید نیچے آپشن جو ہیں ہاؤس ہولڈ سوشیو اکنامک پروفائل. اب اس میں آپ کا جو کاروبار ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ جو اپلائی کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے، کس طرح اس کی آمدنی آتی ہے، کتنا کما لیتا ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ آپ کو قرضہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، قرضہ لے کے واپسی دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ نے بہت احتیاط سے اپنا جو ڈاٹا ہے وہ پٹ کر. تو اس میں ضروری چیزیں ہیں امپلائمنٹ سٹیٹس اپلیکینٹ، اس کے بعد آگے جس کے اوپر اسٹیرک بنے ہوئے یہ ضروری چیزیں ہیں. بقایا اگر آپ نہیں بھی فل کرتے تو بھی آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا، سکسیزفلی ہو جائے گا. تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے. اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں. اب نیچے جو ان کی جو اہلیہ ہے، مطلب اگر کوئی خاوند اپلائی کر رہا ہے اس کی جو اہلیہ ہے اس کا ڈاٹا آئے گا کہ وہ کیا کرتی ہے. اب اس مقصد کے لیے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. اگر وہ ان امپلائڈ ہے تو یہاں پہ کلک کر دینا ہے. اگر ہاؤس وائف ہے یا سیلف امپلائڈ ہے یا جو بھی کرتی ہے اس کے لحاظ سے آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے. تو اس کیس میں یہ پہلا پوائنٹ ضروری ہے. بقایا چیزیں اگر آپ نہیں بھی لکھتے تو بھی آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. جو اس کا اپلائی آپ کر رہے ہیں اس کی پکچر یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے، جس کا سائز میکسیمم 500 KB تک ہونا چاہیے. JPG یا PNG فارمیٹ میں وہ ہونی چاہیے. جی تو پکچر کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوبارہ یہاں پہ اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے. تو آپ کا جو پہلا سٹیپ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل انفارمیشن ہم نے دے دی ہے، ٹک ہو گئی ہے. اب آپ آگے آ چکے ہیں ریکوائرڈ یا اٹیچ ڈاکومنٹس کے سیکشن کے اوپر. یہاں پہ آپ نے اپنا جو CNIC کارڈ ہے، سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ نے زمین کے کاغذات اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد CNIC کارڈ کی جو بیک سائڈ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد CNIC کارڈ کی فرنٹ سائڈ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. یہ چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر دوبارہ کلک کر دینا ہے. تو ہم نے تینوں پکچرز جو ہیں وہ سکسیزفلی اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں. اگر آپ نے غلطی سے کوئی غلط تصویر اپلوڈ کیا ہے یہاں پہ ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے، اسے دوبارہ صحیح تصویر اپلوڈ کر لیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. ڈاکومنٹس ہیز بین سیوڈ سکسیزفلی. اب آگے آپ نے یہاں پہ فیڈ بیک لکھنا ہے، مطلب کوئی بھی جو آپ کی رائے ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ کے آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے ہی سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں دوبارہ اوکے کے اوپر کلک کریں گے. اس کے بعد مزید آپ نے ایگری کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی سرچنگ ہوگی، ویٹ کریں گے. تو جب تک سرچنگ ہوتی ہے ہم تھوڑی سی ویڈیو کو یہاں پہ روک سکتے ہیں، پاز کر دیں گے. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ ہیز بین سکسیزفلی ریکارڈڈ، مطلب آپ کا جو اپلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہاں پہ آپ کے اپلیکیشن کا سٹیٹس آ چکا ہے. آپ کو آپ کی اپلیکیشن ID یہاں پہ ایک مل گئی ہے.
اس کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن سٹیٹس پہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن سبمیٹڈ سکسیسفلی. ٹھیک ہے، اب آپ کا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام بینک ہے، اس کے تھرو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جیسے ہی آپ آئندہ اپنی جو پروفائل ہے اسے لاگ ان کیا کریں گے، آپ کے سامنے ڈائریکٹ یہی جو ان کا سٹیٹس ہے وہ شو ہو جایا کرے گا. اب یہی آپ کے پاس پروف ہے. اب یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد دوبارہ آپ اس پہ اپلائی کر لیں. اب آپ کا ایک مرتبہ اپلائی ہو گیا تو ہو گیا، دوبارہ آپ اسی ویب سائٹ پر اسی CNIC نمبر کے تھرو اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ آئے. اب ہوگا اس طرح کے جو اگر آپ مطلب لسٹ میں آتے ہیں ان کی نظروں میں اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو گورنمنٹ سرویئر بھیجے گی آپ کی طرف زمین کا معائنہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا پھر وہ زمین کا معائنہ کر کے لکھائی پڑھائی کر کے واپس چلے جائیں گے. اس کے بعد مزید وہ آپ کو کال کریں گے، دفاتر میں بلائیں گے. اس طرح وہ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو قرضہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھائیں کہ آپ نے اس مقصد کے لیے کیسے اپلائی کرنا تھا. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے اپنا جو مدد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.